अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें इंपॉर्टेंट हैं जी। आज वादी तीरा से बड़ी खौफनाक किस्म की खबरें हैं और बहुत वहाँ पे खौफनाक मनाजर की वीडियोस शेयर हो रही हैं। उससे मुतालिक आपको तमाम हक़ाइक़ बताते हैं। इसके अलावा आज आपको बताएंगे कि बलूचिस्तान के हवाले से भी कुछ अच्छी खबरें नहीं हैं और मोहसिन नकवी साहब ने बज़ाते ख़ुद एतराफ़ कर लिया है कि बलूचिस्तान के हालात ठीक नहीं हैं और सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते वो लोगों को। क्यों मैं ये बात कह रही हूँ आपके साथ शेयर करते हैं। इसके अलावा जी, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को क्या कोई ख़तरा है? क्योंकि अब नकारे बजाए जा रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब की मुद्दत पूरी हो गई है और अब उनकी हुकूमत को किसी भी वक्त चलता कर दिया जाएगा। क्या इसका मकसद है और क्या ऑप्शंस हैं, इसके ऊपर बात होगी। और उसके अलावा ये भी आपको बताएंगे कि किस तरह सदर जरदारी की सालगिरह के मौके के ऊपर मज़ीद पैसे ज़ाया किए गए। काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जी कि वादी तीरा में क्या वाक़या पेश आया है। तो वादी तीरा में सूरत हाल ये है कि आज ये वीडियो सर्कुलेट कर रही थी अचानक से कि वहाँ पर कुछ फायरिंग का वाक़या पेश आया है और उसके बाद 3 और कुछ लोगों के मुताबिक 5 या 6 अफराद उसमें शहीद हो गए हैं और काफ़ी बड़ी तादाद में लोग ज़ख्मी भी हैं। ख़बर मुकम्मल उसका जो पस मंज़र था वो कुछ यूँ पता चला कि कल सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन के दौरान एक मॉर्टर गोला गिरने से एक बच्ची शहीद हो गई थी इस इलाके में और उस बच्ची की शहादत के ऊपर एहतजाज करने के लिए अहले इलाका ने आज एक जरगा बुला रखा था या आप कह लें एक मुजाहरे का एहतमाम किया गया था। और ये जो मुजाहरा था ये सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑफिस के सामने ही था। यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग जमा थे, मुजाहिरीन, और नारेबाजी भी की जा रही थी और ये अमन अपना हक मांग रहे थे। अभी ये वाक़या चल रहा था, इसी दौरान इन मुजाहिरीन के ऊपर जो कि पुरअमन थे और सिर्फ अमन की ख्वाहिश में यहाँ पर इकट्ठे हुए थे, इनके ऊपर बिला इश्तियाल बहुत ज़ोरदार और बड़ी बेरहमाना किस्म की फायरिंग हुई और इस फायरिंग के नतीजे में एक आहो बुका का मंजर था, जैसे क़यामत सुगरा बर्पा कर दी गई हो। इस फायरिंग को देखते हुए, इसकी वीडियो देखते हुए मुझे एक दफ़ा फिर 26 नवंबर याद आ गया कि जब इसी तरह बेदरेग गोलियां चलाई गई थीं और बेदरेग गोलियों का इस्तेमाल करते हुए उन निहत्ते मुजाहिरीन को मुंतशिर किया गया था फायरिंग के। और उसके बाद ये कहा गया था कि जी तो अपने अंदर से ही और हुई हैं फायरिंग और पता नहीं क्या क्या कहानियाँ बनाई गई, लेकिन हकीकत यही है कि उसके बाद काफ़ी बड़ी तादाद में, तकरीबन 12 के करीब तो शहादतें हुई और बहुत बड़ी तादाद में लोग ज़ख्मी भी हुए। लेकिन बहरहाल आज ये जो वाक़या था इसमें भी कुछ इसी किस्म की मुझे देख के फ़ील आ रही थी कि जैसे उसी तरह फायरिंग की जा रही है और लोग चीखो पुकार कर रहे हैं। बहरहाल इस वाक़े से मुतल्लिक काफ़ी गमो गुस्सा पाया जाता है और उसके बाद फ़ौरी तौर पर जो यहाँ पे लोग थे जो शहीद हुए, जिनको गोलियाँ लगी, ज़ख्मी हालत में थे, उन्हें फ़ौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। ये बेसिकली खैबर एजेंसी का इलाका है तीरा, जहाँ पर यह वाक़या पेश आया। इसके फ़ौरन बाद यहाँ के जो अवामी नुमाइंदे हैं वो यहाँ पहुँचे हैं और उन्होंने लोगों की खबरगिरी भी की और साथ साथ उन्होंने वीडियो बयान भी जारी किए। यहाँ से जो MNA हैं इकबाल आफरीदी, उनका वीडियो बयान आया। यहाँ से MPA जो हैं अब्दुल गनी, उनका बयान आया और उसके साथ साथ यहाँ से अख़ूनज़ादा हुसैन साहब, उनका भी बयान आया। और ये तीनों बयानात में एक बात मुश्तरक थी। इन तीनों का जो मौक़िफ़ था वो ये था कि ये जो फायरिंग हुई है निहत्ते मुजाहिरीन के ऊपर, ये सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से हुई है और इन मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए ये फायरिंग का वाक़या पेश आया। MNA जो है यहाँ के इकबाल आफरीदी, उन्होंने तो अपने वीडियो पैगाम में बाकायदा तौर पर ये कहा कि सेक्टर कमांडर और यहाँ का जो दूसरे अहदेदार हैं उनको किसने ये हक़ दिया कि वो निहत्ते मुजाहिरीन जो कि सिर्फ अपना हक़ मांगने आए थे, जो सिर्फ अमन मांगने आए थे, उनके ऊपर यूँ खुले फायरिंग करके कत्लेआम करें। तो उन्होंने ये ऐलान किया कि उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई भी करेंगे, अदालत भी जाएंगे। और बहुत सख्त उनका जो बयान था और उसके बाद वो काफ़ी फ़र्ते जज्बात में भी महसूस हो रहे थे। लेकिन उसके बाद हुकूमत की तरफ से तो अभी तक, जब तक कि मैं ये बात कर रही हूँ, कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया, ना ही ऑफिशियल सिक्योरिटी ज़राए से कोई मौक़िफ़ सामने आया। अलबत्ता चंद सहाफ़ियों के थ्रू ये पता चला कि सिक्योरिटी ज़राए ने एक मौक़िफ़ जारी किया है। वो मौक़िफ़ क्या था सिक्योरिटी ज़राए का?
وہ موقف یہ تھا کہ جناب یہ جو لوگ تھے یہ پرامن تھے اور یہ اپنے حقوق کے لیے مظاہرہ کر رہے تھے کہ اس دوران فتنۃ الخوارج نے ان کے اوپر فائرنگ کی ہے اور قریبی پہاڑوں سے انہوں نے ان کے اوپر فائرنگ کی، اور بیسکلی یہ مقصد اس فائرنگ کا یہ تھا کہ جو عوام اور فورسز ہیں ان کے درمیان غلط فہمی، بد اعتمادی پیدا کی جائے، ان کے درمیان گیپ بڑھایا جائے، اور یہ ان کو بدنام کرنے کے لیے کہ جی پرامن مظاہرین کے اوپر ان فورسز نے فائرنگ کی ہے۔ یہ فتنۃ الخوارج نے جو ہے یہ ساری کارروائی کی ہے، اور انہوں نے اس میں بتایا کہ 3 افراد شہید ہوئے ہیں اور کئی زخمی ہوئے ہیں۔ اب یہ دو موقف مختلف قسم کے سامنے آ رہے ہیں، کیونکہ جو وہاں کے عوامی نمائندے ہیں اور جو وہاں کے لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ فائرنگ جو ہے وہ سیکیورٹی فورسز کی طرف سے ہوئی ہے، جبکہ سیکیورٹی فورسز کے ذرائع کا کہنا ہے، میں اس لیے ذرائع کا لفظ استعمال کر رہی ہوں کہ یہ آفیشیل DGISPR کی طرف سے کوئی پریس ریلیز جاری نہیں ہوئی، نہ ہی حکومت پاکستان نے یہ موقف ابھی تک دیا ہے جب تک کہ میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہی ہوں۔ تو یہ سیکیورٹی ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو فائرنگ ہے یہ فتنۃ الخوارج کے دہشت گردوں کی طرف سے ہوئی ہے۔ اب یہ فائرنگ کیوں ہوئی ہے، کیسے ہوئی ہے، کس نے کی ہے، دونوں موقف تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، لیکن سوال یہ کہ جو بے گناہ یہاں پر لوگ شہید ہو رہے ہیں ان کا کیا کوئی والی وارث نہیں ہے؟ اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ دہشت گردوں نے یہ فائرنگ کی ہے تو سیکیورٹی فورسز کے ہی آفس کے سامنے یہ لوگ موجود تھے، کیوں بر وقت ان دہشت گردوں کے اوپر کارروائی نہیں کی جا سکی؟ یہ سوال اپنی جگہ موجود ہوگا۔ اور پھر یہ بھی کہ وہاں پر جو لوگ جس طرح مسلسل فائرنگ سے گر رہے تھے، زخمی ہو کے، شہید ہو کے، اتنی بڑی تعداد میں سیکیورٹی فورسز کے سامنے آفس کے لوگ شہید ہو رہے تھے، تو اس وقت کیوں ہمیں یہ بر وقت رسپانس نظر نہیں آیا کہ ان کے آگے واقعی ہمیں نظر آتا کہ کوئی کارروائی کے لیے کھڑا ہوتا؟ اور عام طور پر دہشت گرد دھماکے کرتے ہیں، اور اگر یہ اٹیک کرنے کے لیے آئیں تو یہ 3 سے 4 لوگ آ کے اٹیک کرتے ہیں اور کسی عمارت کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس طرح کی ان کی کارروائیاں ہوا کرتی ہیں۔ ایک جگہ پہ موجود لوگوں کے اوپر فائرنگ، اور وہ بھی اس طرح تواتر سے فائرنگ، یہ پہلے اس طرح کی نہیں دیکھی گئی ان کی جانب سے کارروائی۔ بہرحال ظاہری سی بات ہے یہ سارا معاملہ سیکیورٹی فورسز اور جو یہاں پہ تحقیقاتی ادارے ہیں وہ آگے بڑھائیں گی تو پتہ چلے گا کہ صورتحال کیا ہے، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں یہ بہرحال فورسز کا آپریشن نہیں چاہتے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ فورسز اور دہشت گردوں کا جو آپسی لڑائی ہوتی ہے اس کی چکر میں ان بیچاروں کو بے گھر ہونا پڑتا ہے، ان بیچاروں کی جانیں بھی جاتی ہیں، اور اس کے بعد ان لوگوں کے جو علاقے کا امن ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر انہیں کوئی کسی قسم کا آپریشن نہیں چاہیے۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ یہاں پر پہلی بات تو یہ کہ لوگ دہشت گرد آ کیسے جاتے ہیں، ہمیں اپنے بارڈرز کو سیکیور کرنا چاہیے۔ تو سیکیورٹی فورسز جو کہ یہاں آ کے آپریشن کرنا چاہتی ہیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ بارڈر کے اوپر اپنا پورا فوکس کریں اور بارڈر سے ہی اندر داخل نہ ہونے دیں، بجائے اس کے کہ پہلے وہ داخل ہو جائیں اور اس کے بعد آپ آپریشن کر کے انہیں ماریں۔ اس سے بہتر یہ کہ اپنا بارڈرز کو یوں سیل کریں، سیکیور کریں کہ وہاں سے دہشت گرد جو ہیں وہ داخل نہ ہو سکیں۔ اور دوسرا ان کا ماننا یہ کہ اگر کوئی یہاں پر کسی قسم کے دہشت گرد موجود ہیں تو ان کے خلاف جو مقامی انتظامیہ اور پولیس ہے ان کی مدد سے کارروائی کی جائے۔ لیکن دوسری طرف وفاقی حکومت کا موقف یہ ہے کہ یہاں پر سیکیورٹی فورسز کا آپریشن ہوگا، اور محسن نقوی صاحب نے پچھلے دنوں بڑے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ ہر طرح کے وسائل بھی استعمال ہوں گے۔ تو یہ بات تو اب کافی حد تک میرا خیال ہے کھل کے سامنے آ چکی ہے کہ اس کے اوپر صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت کا بالکل ایک مختلف موقف ہے۔ علی امین گنڈا پور صاحب کی حکومت اور یہاں کے جو مقامی عمائدین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پہ فورسز کا آپریشن نہیں ہونا چاہیے، اور جبکہ جو وفاقی حکومت ہے اس کا موقف یہ ہے کہ یہاں پہ فورسز کا آپریشن ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگ اس کے اندر سے بہت سی اور بھی تھیریز نکال رہے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر بیسکلی ساری گیم معدنیات کی وجہ سے ہے۔ جب یہاں پر حالات خراب ہوں گے تو اس کے بعد فورسز آئیں گی، یہاں پہ ان کا کنٹرول ہوگا، اور اس کے بعد پھر جو ہے معدنیات کے حوالے سے ہم پہلے ہی سن رہے ہیں کہ بیرون ممالک سے امریکہ کے ساتھ معاہدے کیے جا رہے ہیں، تو یوں لگ رہا ہے کہ جی یہ اس کی تیاری ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ ساری جو بدامنی ہے اس کا شاخسانہ خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت گرانے سے بھی مل سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے تواتر سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جی خیبر پختونخوا حکومت کو گرا دیا جائے گا۔ ایک تو ظاہر ہے جب سے یہ مخصوص نشستیں ملی ہیں اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ سینیٹر وغیرہ بھی منتخب کرا لیے ہیں، اس کے بعد اپوزیشن کی جو تعداد ہے وہ وہاں پر خاصی ہو گئی ہے، اور انہیں تھوڑے سے ہی اور لوگ چاہیے۔ اگر وہ 20-25 لوگ مزید مینیج کر لیتے ہیں تو وہ یہاں پہ عدم اعتماد کی تحریک لا سکتے ہیں۔
دوسرا جو یہاں پر پیغامات آ رہے ہیں، کچھ تو پی ٹی آئی کے اندر سے بھی لوگ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو پتہ چل چکا ہے کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ نے یوز کیا ہے، اور کئی مواقع کے اوپر انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو ایک طرح سے تعاون فراہم کیا، جس کی وجہ سے جو پی ٹی آئی کا اوریجنل موقف تھا کسی بھی ایشو کے حوالے سے، میں بہت تفصیل میں نہیں جاتی، آپ کو پتہ ہی ہے کہاں کہاں پہ علی امین پہ الزامات لگے ہیں، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جی یہاں پہ ان کو یوز کر لیا گیا اور اب ان کو مکھن میں سے بال کی طرح ہٹا دیا جائے گا۔ پہلے تو یہ خبریں آ رہی تھی، لیکن علی امین کا چیلنج تھا کہ جی ہٹا کے دکھائیں آپ، یہ ایسی بات ہی نہیں ہے کوئی، اور سارے ایم پی ایز ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لیکن اب آپ کو میں بتاؤں کہ منیب فاروق صاحب نے بھی اس دن وسیم بادامی کے شو میں یہ کہا کہ ان کا کام، جتنا ان کا کام تھا وہ مکمل ہو چکا ہے علی امین کا، اور اب ظاہر ان سے مزید کوئی کام نہیں لینا۔ اسی طرح کی بات حسن ایوب صاحب نے آج اپنے ٹویٹ میں کی ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی خیبر پختونخوا حکومت کی بھی اب چھٹی کا وقت آ گیا ہے، اور جناب اب یہاں سے بھی ان کو فارغ کیا جائے گا، اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ راوی چین ہی لکھ رہا ہے۔ تو یہ ساری باتیں اب انڈیکیشن دے رہی ہیں کہ آگے وفاقی حکومت کا یا جو کرتا دھرتا ہے اس ملک کے، ان کا موڈ کیا ہے۔ تو اس کے لیے اب بہت سے لوگ کہیں گے کہ جی یا تو عدم اعتماد آئے یا گورنر راج لگے، تب کہیں جا کر یہاں پہ حکومت کی تبدیلی ممکن ہو سکتی ہے۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ گورنر راج تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس میں تو بڑی تبدیلیاں آئینی طور پر کرنی پڑیں گی، پھر کہیں جا کے یہ تبدیلی آ سکتی ہے کہ گورنر راج لگا کے براہ راست وفاق کے انڈر کر لیا جائے پورے صوبے کو۔ دو طریقے ہو سکتے ہیں نا، کہ آپ نے جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں یا تو ان کا اتحاد بڑا بنا کے اور ان کی حکومت بنا دیں آپ، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹ ہی گورنر راج نافذ کر دیں اور اس پورے صوبے کو وفاق کے انڈر لے لیں۔ لیکن اس کے اندر کچھ آئینی رکاوٹیں ہیں، کیونکہ اس میں ہے کہ پہلے جو صوبائی اسمبلی ہے وہ اگر اپنا قرارداد منظور کرتی ہے، پھر اس کے بعد صوبائی اور جو سینٹ سے بھی اس سلسلے میں وہ اپروولز ہوتی ہیں، وفاقی حکومت بھی اپروول کرتی ہے، تب کہیں جا کے گورنر راج کا نفاذ ہو سکتا ہے۔ لیکن اب یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ کسی بھی قسم کی آئینی تبدیلی تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے بھائی، اب ان کے پاس 2/3 میجورٹی قومی اسمبلی میں بھی ہے اور سینٹ میں بھی ہے، تو وہ آرام سے ایک ترمیم لا سکتے ہیں جس میں گورنر راج لگانے کے لیے یہ جو تردد ہیں یہ سارے ترمیم سے نکال دیں، اور سیدھا براہ راست کہہ لیں کہ جی اگر کسی جگہ پہ امن و امان کے خدشات ہیں تو گورنر راج لگا کے وفاقی حکومت کے کنٹرول میں کیا جا سکتا ہے صوبے کو۔ بس ایک یہ لائن کی ترمیم کرنے کی بات ہے، اور یہ کرنے کے لیے ان کے پاس نمبر دستیاب ہے۔ اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو اس کے بعد بڑے آسانی کے ساتھ یہ گورنر کے تھرو اس پورے صوبے کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اور علی امین گنڈا پور صاحب کی پوری حکومت ود اسمبلی فارغ ہو جائے گی۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ 20-25 لوگ وہیں سے تیار کر کے اپوزیشن کے ساتھ ملا دیے جائیں اور ان کی حکومت بنا دی جائے۔ دونوں صورتوں میں ظاہر ہے کہ علی امین کو فارغ کیا جا سکتا ہے، لیکن کیا یہ اس مسئلے کا حل ہے؟ ابھی تو یہ قیاس آرائیاں، یہ نہیں ہم کہہ سکتے یہ ہونے جا رہا ہے، لیکن بہرحال یہ چیزیں اب اتنی مشکل بھی نہیں رہ گئیں۔ سوال یہ ہے کہ اس سے کوئی مسئلہ حل ہو جائے گا؟ اس سے تو آلریڈی جو ایک آپ کا ایسا علاقہ ہے جو کہ بدامنی کا شکار ہے، جہاں پہ آلریڈی ہمیں پتہ ہے کہ کیا اس وقت حالات ہیں، لوگوں کے جذبات ہیں، لوگ پہلے ہی اس بات پہ خائف ہیں کہ ان کے صوبے میں ایک فورسز کا آپریشن پھر سے لانچ کیا جا رہا ہے، انہیں بدامنی کی وجہ سے اپنے گھر چھوڑنے پڑتے ہیں، ان کے مالی نقصانات ہوتے ہیں، پھر وہاں پہ جو پی ٹی آئی کی ایک سپورٹ بیس ہے انہیں اس بات پہ بھی غصہ ہے کہ عمران خان کو کیوں ناحق قید میں رکھا ہوا ہے۔ اب آپ انہیں ایک تیسرا جواز فراہم کر دیں گے ریاست کے خلاف غصے کا، اگر آپ وہاں پہ منتخب نمائندوں کی حکومت کو گرا کے، جس کے پاس 3/4 تھی، ان کو گرا کے آپ کسی اور طرح کی طرز حکومت بناتے ہیں، تو یہ آپ ان کو ایک اور تیسرا جواز فراہم کر دیں گے غصے کا کہ لیں جناب، ہمیں تو آپ کی منتخب کردہ حکومت کو بھی ہٹانے کا اختیار حاصل ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ سارا جو ایک ملغوبہ بنے گا یہ عوام کے ایک شدید ریاکشن کی صورت میں سامنے آ سکتا ہے، جس میں خدا نخواستہ کوئی بھی بہت بڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اور بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا اس لیے بھی جا سکتا ہے کیونکہ اگین جب وفاقی حکومت کا کنٹرول ہوگا تو پھر کسی بھی قسم کے معدنیات کے حوالے سے معاہدے جو ہیں اس کا تمام تر اختیار خود بخود وفاقی حکومت کے پاس آ جائے گا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ صرف جو آپ کے فاٹا کے ایریاز ہیں صرف انہی کو دوبارہ سے وفاقی حکومت کے انڈر کر دیا جائے گا، جیسے کہ پہلی جو ترمیم کی گئی تھی اس میں ان کو ضم کر دیا گیا تھا صوبے کے اندر، تو صوبے سے ان کو دوبارہ نکال کے وفاق کے اندر کر دیا جائے گا، اس سے بھی ان کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال کچھ نہ کچھ تو انہوں نے اب کرنا ہے۔
کیونکہ جو معاہدے انہوں نے امریکہ کے ساتھ کرنے ہیں اس کے لیے پی ٹی آئی کے لوگ اگر ان کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے ہوں گے تو پھر یہ یا تو حکومت جائے گی علی امین گنڈا پور صاحب کی، یا یہ پورا صوبے کا انتظام لیں گے جس بھی طرح، لیکن یہ اب انہوں نے کمٹمنٹ پوری کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ سٹیپ تو آگے بڑھانا ہے۔ یہ ایک بہت خوفناک سٹیپ ہو سکتا ہے، کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ ایک تو پورا صوبہ آپ کا بالکل ایک عجیب قسم کے انتشار کا شکار ہوگا، تو دوسری طرف آپ کا آلریڈی ایک صوبہ یعنی بلوچستان وہ بھی اسی طرح کے حالات سے دوچار ہے کہ جہاں پر جو دہشت گرد ہیں، جو بلوچ لبریشن آرمی کے لوگ ہیں، جو اور سیپریٹسٹ موومنٹس ہیں، وہ بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے لوگوں کو مار بھی رہے ہیں، اپنا کنٹرول مختلف علاقوں پر حاصل بھی کر رہے ہیں۔ اور اس کا اعتراف تو لگتا ہے کہ اب وفاقی حکومت نے بھی کر لیا ہے، کیونکہ آج وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کی طرف سے یہ ٹویٹ کیا گیا ہے کہ جناب ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب جو لوگ زائرین عراق اور ایران بلوچستان کے تھرو جایا کرتے تھے ان زائرین کو جو ہے اب بائی بس بائی روڈ نہ بھیجا جائے، بلکہ آپ لوگ اگر راستہ استعمال کرنا چاہیں تو بائی ایئر جا سکتے ہیں۔ بائی روڈ آپ یہ یعنی زمینی راستہ آپ استعمال نہ کریں بلکہ فضائی راستے کے ذریعے جائیں۔ تو بیسکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ زائرین کی سیکیورٹی کی وجہ سے کہ ہم انہیں سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کر سکتے، راستے میں کچھ بھی ہو رہا ہے زائرین کی بسوں کے ساتھ، لہٰذا آپ صرف بائی ایئر جا سکتے ہیں۔ بھئی اگر آپ بائی ایئر سب لوگ نہ افورڈ کر سکتے ہوں تو پھر وہ کیا کریں؟ تو جہاں یہ ان زائرین کے اوپر ایک بہت آپ نے مالی دباؤ ڈال دیا، وہیں اس بات کا اعتراف ہے کہ آپ کے ملک کا کچھ حصہ اس وقت عملاً آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ اسی وجہ سے آپ وہاں پر رہنے اور بسنے اور گزرنے والوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہاں سے نہ گزریں کیونکہ یہ علاقہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے۔ یہ وہی محسن نقوی صاحب ہیں جو کہ کچھ عرصہ پہلے تک بڑکے مار رہے تھے کہ یہ بلوچستان کا مسئلہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو ایک ایس ایچ او کی مار ہے، اور آج سب ان سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ وہ ایس ایچ او کہاں ہے؟ کیوں آپ سے یہ مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہوا؟ کیوں یہاں پہ بدامنی جو ہے وہ مستقل جاری ہے؟ اور آج حالت یہاں تک آ گئی ہے کہ آپ لوگ خود لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی راستہ زمینی استعمال نہ کریں آپ لوگ، اور بہت سے دیگر لوگ، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب اس دن یہ بات کر رہے تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس دن یہ بات کی ہے کہ آپ کے بلوچستان کے بہت بڑے حصے، اگر میں بہت سیف بھی بات کروں تو وہ تو 50-60% کہتے ہیں، اس کا کنٹرول آپ کے پاس رہا ہی نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ آپ کدھر تک چلے گئے ہیں۔ تو ایک طرف بلوچستان میں یہ صورتحال ہے، دوسری طرف آپ خیبر پختونخوا میں پوری طرح چھیڑ چھاڑ کے موڈ میں ہیں، تو اس کے ریزلٹس کیا نکلیں گے اللہ جانتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ ہمارے ملک پر رحم فرمائے، لیکن مجھے تو یہ کوئی اچھی تصویر بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ آخر میں جی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ حالات ملک کے ایسے ہیں، اور ایسے میں زرداری صاحب جو ہیں وہ سالگرہ منا رہے ہیں اپنی 17ویں سالگرہ یعنی 70th ان کی سالگرہ، اور ایسے میں جی انہوں نے بڑی تقریبات کا بھی اہتمام کیا، کچھ لوگوں کے لیے انٹرٹینمنٹ کا بھی اہتمام کیا، پھر اخبارات میں اشتہار بھی چھاپے ان کے لیے مبارکباد کے۔ اور زرداری صاحب جو ہیں وہ اگرچہ خود بھی بہت صحت مند نہیں ہیں اس وقت، اور ملک کے حالات بھی آپ کے سامنے ہیں، ایسے میں 70 سال کا ہو کے اتنی جوش و جذبے سے سالگرہ منانے کی ویسے وجہ سمجھ نہیں آئی۔ پھر بس مجھے وہ ایک فقرہ یاد آ رہا تھا کہ دل تو بچہ ہے جی والی صورتحال ہے کہ جی پھر وہ بچپن آ جاتا ہے شاید بڑھاپے میں دوبارہ، تو پھر دوبارہ سے دل کرتا ہے کہ جی یہ سالگرہ ہی منائی جائے۔ تو بھائی اگر آپ کو منانی بھی ہیں تو آپ سرکاری خرچے پہ کم از کم نہ منائیں۔ یہاں پہ جو حکومت سندھ کے اشتہارات چلائے گئے ہیں اور جو اخباروں میں دیے گئے ہیں، کچھ لوگوں کے کہنے کے مطابق کروڑوں میں ان کی جو ہے وہ مالیت ہے۔ تو بھائی زرداری صاحب کا 70 سال کا ہونا جو ہے وہ لوگوں کو کروڑوں میں اگر پڑ رہا ہے غریب عوام کو، تو اس کے بعد پھر اب وہ بیچارے ان کی صحت مندی کے لیے کیا دعا کریں؟ وہ تو کہیں گے کہ یار یہ لوگ ہمارے اوپر بوجھ ہی بنے ہوئے ہیں۔ یہ صورتحال ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ کچھ چیزیں آپٹکس بڑی اہمیت کا حامل ہوتی ہیں۔ جب آپ کے ملک میں ایک غربت کی صورتحال ہے، بدامنی کی صورتحال ہے، سیلاب کی صورتحال ہے، تو ایسے میں کوئی قومی دن ہو تو سمجھ میں بھی آ رہا ہے کہ جی قومی دن آپ منا رہے ہیں، زرداری صاحب کی سالگرہ کے اوپر آپ فنڈز لٹا رہے ہیں اور اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، یہ بات میرا خیال ہے کہ انتہائی نامناسب ہے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔